बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात चल रही थी लीगल कंडीशंस ऑफ हिबा की। किसी माल या किसी चीज़ के बिला बदल मुंतकिली हिबा कहलाती है, और जो हिबा करने वाला है उसको डोनर कहा जाता है, जिसके हक में हिबा किया जाता है उसको डोनी कहा जाता है, और जो चीज़ हिबा की जाती है उसको सब्जेक्ट ऑफ गिफ्ट कहा जाता है। और डोनर जो है वो आकिल, बालिग और बाशऊर, प्रूडेंट माइंड होना चाहिए। और जो डोनी है उसके लिए ज़रूरी है कि वो मौजूद हो एक्सेप्टेंस के लिए। जो प्रपोज़ल दे रहा है एक डोनर, उसको एक्सेप्ट करने के लिए, और वो जायदाद को मलकियत रखने का अहल हो, और सब्जेक्ट मैटर की डिलीवरी लाजमी है। हर शख्स जो डोनर, जो किसी मालिक है किसी प्रॉपर्टी का, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोई कंडीशन नहीं है, वो अपनी सारी प्रॉपर्टी हिबा कर सकता है या जुज़वी तौर पर भी प्रॉपर्टी को हिबा कर सकता है। आपको पता है कि प्रपोजल मैंडेटरी है, उसके बाद फिर एक्सेप्टेंस जो है डोनी की तरफ से वो इम्प्लाइडली भी हो सकती है, मैनवी तौर पर, और सरीहन एक्सप्रेसली भी हो सकती है। उसके बाद फिर मामला आ जाता है शेप्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ पोजेशन, यानी ट्रांसफ़र ऑफ पोजेशन की जहाँ तक बात आती है, उस सब्जेक्ट ऑफ गिफ्ट के, जो चीज़ गिफ्ट की जा रही है उसको, उसके कब्ज़े की मुंतकली, उसके हवाले से मुख्तलिफ़ केसेस के अंदर बतौर एक सिविल वकील के हम कुछ कॉम्प्लिकेशंस को देखते हैं। याद रखिएगा कि अगर जो सब्जेक्ट ऑफ गिफ्ट है, जो जायदाद हिबा की जा रही है, पहले ही वो डोनी के कब्ज़े में है, देन गिफ्ट के बाद डिलीवरी ऑफ पोजेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उसके कब्ज़े में है। उसके बाद जब डोनर और डोनी दोनों सेम रेजिडेंस में इकट्ठे रह रहे हैं, और वही रेजिडेंस जो है, वही प्रॉपर्टी जो है वो गिफ्ट कर दी जाती है, तो डिलीवरी ऑफ पोजेशन जो है उसकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद शोहर अपनी बीवी के हक में या बीवी अपने शोहर के हक में जो भी हिबा करे, जो भी चीज़ वो कोई मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करती है, तो उसके लिए डिलीवरी ऑफ पोजेशन की ज़रूरत नहीं है। और हत्ता कि खामद की तरफ से बीवी के हक में किए गया जो हिबा है उसको रजिस्टर्ड करवाना भी मैंडेटरी नहीं है, लाजम नहीं है। इस हवाले से एक लैंडमार्क असेसमेंट है PLD 2015, पेशावर हाई कोर्ट, पेज 111 में इस बात की बड़े अच्छे अंदाज से वजाहत की गई थी। अब जब किसी नाबालिग बच्चे के हक में एक बाप या एक माँ गिफ्ट करती है, तो वो तो भाई नाबालिग है, डिलीवरी ऑफ पोजेशन की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जहाँ पर सब्जेक्ट ऑफ गिफ्ट जो प्रॉपर्टी है, अगर वो किसी को लीज पे दी गई है या वो रेंटेड प्रेमिसेस है, किराए पे दी गई है, तो देन क्या होगा? फिर किराया की जो वसूली है वो डोनी के पास अगर चली जाती है, तो ये तसव्वुर कर लिया जाता है, और इसको प्रज्यूम कानून बास मामलात को आपको पता है कि प्रिजम्पशन मौजूद हैं, इस बात को प्रज्यूम कर लिया जाएगा कि चूँकि किराया पहले डोनर लेता था, गिफ्ट हुआ, फिर डोनी ने किराया लेना शुरू कर दिया,
یا جو پتے کے اوپر پراپرٹی دی گئی تھی پہلے اس کی لیز اماؤنٹ ڈونر لیتا تھا، بعد میں وہ ڈونی لے رہا ہے، تو وہ ڈیلیوری آف پوزیشن جو ہے آف ڈیٹس پراپرٹی وہ مکمل ہو گئی ہے۔ اسی طرح یاد رکھیے کہ ایک بڑی ٹیکنیکل سی بات ہے کہ جو پراپرٹی آپ کو ہبہ ہوئی ہے یا آپ نے ہبہ کی ہے، اس پراپرٹی کے اوپر پیمنٹ آف ریونیو جو ہے، اس کی جو پیمنٹ ہے ریونیو کا، اس کا رائٹ منتقل کرنا، پہلے اس کی ایک سائز، فرض کریں پی ٹی 1 والی کوئی پراپرٹی ہے تو اس کا ایک سائز ڈونر دیتا تھا، بعد میں وہ ڈونی دینا شروع ہو گیا۔ اسی طرح اگر کوئی انکم ٹیکس اس کا پراپرٹی ٹیکس جاتا تھا اور وہ پراپرٹی ٹیکس پہلے ڈونر دیتا تھا، جب گفٹ مکمل ہوا ہے پھر وہ پراپرٹی کا صرف جو ٹیکس ہے وہ ڈونی دینا شروع ہو گیا ہے، تو بھیا پرزمپشن آ جائے گی کہ جب پیمنٹ آف ریونیو کا حق منتقل کیا ہے تو گویا ڈیلیوری آف پوزیشن آف دیٹ اسپیسیفک پراپرٹی دیٹ از دا سبجیکٹ میٹر آف دیٹ گفٹ وہ ٹرانسفر کر دیا گیا ہے، اور ٹرانسفر آف پراپرٹی ڈیلیوری آف پوزیشن کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ یہ بڑی ٹیکنیکل سی بات ہے جو عام طور پہ بطور ایک سیول پریکٹیشنر آپ کو فیس کرنی پڑ سکتی ہے، لیکن آپ لوگ تو لائق وکیل ہیں، لیکن میرے جیسے بعض لوگوں کو معاملات اس طرح کے پھر کمپلیکیشنز ہوتی ہیں اور لوگ بتاتے نہیں ہیں، حکیم مر جاتا ہے نسخے ساتھ لے جاتا ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ اپنے پروفیشن کو پے بیک کریں۔ جو چیز کا آپ کو پتہ چلا ہے، گپ بھی تو مارتے ہیں اپنے دوستوں سے، اس کو گپ گپ میں کوئی بات بتا دیں، وہ والی جو آپ کو پتہ چلی ہے، سیکرٹ آف پروفیشن کے۔ یاد رکھیے گا، اس سے رزق بڑھے گا، کم نہیں ہوگا، دینے سے اللہ اور دیتا ہے۔ اگر آپ دبائیں گے کسی چیز کو تو اس کی برکت ختم ہو جائے گی۔ اب بات آ جاتی ہے کیا ہر انسان گفٹ کیوں کرتا ہے؟ جب بیٹے بیٹیاں موجود ہیں تو بعض اوقات ان کو محروم کرنے کے لیے کسی دوسرے شخص کو کیوں ایسے معاملات ہوتے ہیں؟ اب بات یہ ہے کہ اگر کسی ایک بیٹے کو ایک مرلہ دیا جا رہا ہے تو دیگر اولاد کو بھی ایک ایک مرلہ گفٹ کیا جائے گا، تاکہ بطور باپ وہ اپنا انصاف کر سکے، بطور اپنے سربراہ کے وہ اپنی رعیت کے ساتھ انصاف کر سکے۔ اب گفٹ کرتے وقت ٹائم، جگہ، تاریخ، کس کے سامنے وہ گفٹ کیا، گفٹ کرنے کا مقصد کیا تھا، اگر وہ محروم کر رہا ہے، کیا اس کے گفٹ کی بنا پہ کسی کے رائٹ انفرنج ہو رہے ہیں، تو کیوں کیا ہے اس نے ایسا؟ کیا کوئی خاص خدمات تھیں جس کے صلے میں بہت زیادہ ضروری تھا کہ وہ اہل و عیال کو چھوڑ کے کسی اور شخص کو گفٹ کر رہا ہے؟ یعنی میرے بھتیجے نے میری خدمت بڑھاپے میں اتنی زیادہ کی ہے کہ میں اس کو اپنی آزاد مرضی سے گفٹ کرنا چاہ رہا ہوں، اور اس کے لیے میں نے آفر کی ہے، اس نے ایکسیپٹ کی ہے اور قبضہ دیا ہے فلاں فلاں شخص کے سامنے، فلاں تاریخ کو، فلاں ڈیٹ، فلاں ٹائم، فلاں لوگوں کے سامنے۔ اور جب ڈیلیوری آف پوزیشن ہو گئی ہے
تو اس کے بعد گفٹ کی پوزیشن آ جائے گی کہ کیا وہ زبانی ہے یا تحریری ہے، اندراج کروایا گیا یا نہیں کروایا گیا۔ جب گفٹ ڈیڈ تیار کی گئی تو کیا وہ باقاعدہ طور پر اس کی لوازمات کو پورا کیا گیا، اس کی شناخت، تصدیق، ہر چیز پیٹنٹ طریقے سے اسی طرح سے ہوئی ہے جو قانون جس بات کے اوپر انسسٹ کرتا ہے۔ اگر کسی عورت نے گفٹ کیا ہے تو کیا اس عورت نے گفٹ کے حوالے سے کسی سے کوئی مشورہ کیا تھا؟ کیا وہ انفارمٹی کی حالت میں تو نہیں تھی؟ کسی کے دباؤ میں گفٹ کرنے والا تو نہیں تھا؟ کیا اس کے حواس ہمسا پراپر ورک کر رہے تھے؟ اگر اس نے تحریر کیا ہے تو اس تحریر کرنے کے لیے اسٹیمپ پیپر کہاں سے لیا گیا؟ کن گواہان کے سامنے یہ ٹرانزیکشن ہوئی ہے؟ کس نے اس گفٹ کو لکھا ہے؟ کیا گفٹ کرنے والا اگر کوئی عورت ہے تو وہ پردہ نشین عورت تو نہیں تھی؟ اگر کوئی آدمی ہے تو کیا وہ ان پڑھ تو نہیں تھا؟ کیا فراڈ کے ساتھ، مس ریپرزنٹیشن کے ساتھ، یا کسی فیڈوشری ریلیشن شپ کے ساتھ، کیا کسی دباؤ والے تعلق کے ساتھ، کیا کسی لالی پاپ دے کے، انڈیوسمنٹ کر کے تو گفٹ نہیں کروایا جا رہا؟ جب گفٹ کے لیے اسٹیمپ پیپر لیے جا رہے ہیں تو کیا اسٹیمپ فروش جو ہے وہ لائسنس یافتہ ہے، تحریر کنندہ لائسنس یافتہ ہے؟ کیا اگر سب رجسٹرار کے سامنے اس کو پیش کیا گیا ہے ڈونر کو تو کیا سب رجسٹرار جو ہے اس نے اس ڈونر کی ذہنی کیفیت کو جج کیا تھا؟ یہ ساری چیزیں جب آپ سوٹ فائل کرتے ہیں کسی بھی گفٹ کو ثابت کرنے کے لیے یا اس کو ریووک کرنے کے لیے، اس میں ان ساری چیزوں کو آپ نے دیکھنا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ڈیکلیریٹری سوٹ کی مدت جو ہے، جو ڈیکلیریشن مانگتے ہیں آپ لوگ گفٹ میں یہ باقی کیسز میں، اس کی مدت 6 سال ہے۔ لیکن اگر فراڈ کی صورت ہے یا وراثت کی صورت ہے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ مدت جو ہے وہ 6 ایئر نہیں ہے، بلکہ فراڈ کی صورت میں فراڈ کے نالج سے ہوتی ہے۔ لیکن یہ آپ جیسے لرنڈ کونسل کا کمال ہوتا ہے کہ وہ علم ہونے سے میعاد کو شروع کرواتا ہے اور کس طریقہ کار سے فراڈ کا نالج مینشن کرتا ہے اور اس مقدمے کو لیمیٹیشن ایکٹ کے اندر فٹ کرتا ہے۔ اب جب ایک گفٹ باقاعدہ طور پر رجسٹر کروا لی جاتی ہے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ محکمہ مال جو ہے اس میں انوالو نہ ہوا ہو۔ جب فراڈ کی معاملہ ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارے پنجاب کے اندر بھی دوسرے صوبوں میں بھی ہوتا ہی ہوگا کہ ایک عورت کی صورت میں آزادانہ نصیحت جو ہے وہ ضروری ہے، اور زیادہ تر ہمارے ہاں گیمز جو ہیں وہ پردہ نشین عورتوں کے ساتھ ہی پیش آتی ہیں، اور عورتوں کو عام طور پر وراثت سے محروم کرنے کے لیے گفٹ کر لیے جاتے ہیں دوسروں کو۔ لیکن بعض اوقات خواتون جو ہوتی ہیں وہ بڑی چالاک بھی ہوتی ہیں اور اپنے بھائیوں کو وہ گفٹ کے ذریعے اپنے والد سے کروا لی، والدہ سے کروا لی، اپنے بھائیوں کو وہ جائیداد سے محروم کرنا چاہ رہی ہوتی ہیں۔ اب جب کبھی بھی فراڈ کا عنصر آ جائے ہبہ کے اندر تو فراڈ آپ کو ثابت کرنا ہوگا، اور فراڈ کا جہاں تک معاملہ ہے آپ یاد رکھیے گا کہ جرم ہمیشہ نشان چھوڑتا ہے، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی لکونہ پیچھے رہ جاتا ہے۔
اگر گفٹ ڈیڈ بنی ہے، کیا پراپرٹی ٹیکس انہوں نے اپنے نام کروایا تھا؟ گفٹ کروا لی ہے، گفٹ ڈیڈ اس نے جعل سازی سے بنوا لی ہے، کیا اس پراپرٹی ٹیکس بھی اس نے اپنے نام کروا لیا تھا؟ اب یاد رکھیے گا کہ محمدن لا سیکشن 138 ڈیفائن تو کرتی ہے گفٹ کو، اور اسلام اجازت تو دے رہا ہے، گفٹ کیا جا سکتا ہے، کوئی شخص بھی کر سکتا ہے جزوی پراپرٹی یا مکمل پراپرٹی، لیکن اس کے ساتھ اسلام برابری کا درس بھی دیتا ہے، یعنی کسی کو وراثت سے محروم کرنے کا درس تو دین نہیں دیتا۔ اب جب یہ ثابت اگر ہو جاتا ہے کہ جو ڈونر ہے وہ انفرمٹی کی حالت میں تھا، زیادہ بیماری کی حالت میں تھا، اور اس قابل نہیں تھا کہ وہ ایک پراپر اسٹیٹ آف مائنڈ میں نہیں تھا کہ وہ گفٹ کے انگریڈینٹس یعنی کنڈیشنز کے بارے میں فہم و فراست اس کو ہو، تو دین آپ اس بنا پہ ریووکیشن میں اس بات کو پٹ کر سکتے ہیں، اور شہادتوں کے ذریعے آپ ثابت کر سکتے ہیں اس بات کو۔ اب جہاں تک معاملہ ہے ڈونر کے پاس اختیار ہے کہ وہ اپنی پراپرٹی کسی کنسیڈریشن کے بغیر اپنی ملکیت انگریڈینٹس اور کنڈیشنز آف ہبہ کے مطابق وہ ٹرانسفر کرتے ہیں۔ 2013 MLD پیج 913 جو ہے وہ کافی حد تک ہمیں اس بات کے اوپر گائیڈ لائن دے رہی ہے۔ اس کے بعد 2006 کی ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے PLD 2006 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 15 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا، اور اس کے علاوہ پچھلے دنوں 2014 MLD پیج 878 میں اس بات کے اوپر کافی جو ہے وہ بحث کی گئی تھی کہ کس طرح سے کنڈیشنز آف گفٹس کو سوٹس جو ہیں ان میں آپ نے مد نظر رکھنا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ محمدن لا کے مطابق ایک مسلمان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ زبانی یا تحریری طور پر یعنی گفٹ ڈیڈ کے ذریعے اپنی جائیداد کو گفٹ کر سکتا ہے۔ اس حوالے سے سیکشن 123 اینڈ سیکشن 129 یعنی سیکشن 123 اور سیکشن 129 ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 کے تحت اس کی رجسٹریشن ضروری تو نہیں ہے، لیکن ایک درست اور ویلڈ گفٹ کو ثابت کرنے کی خاطر اس کے لوازمات کو ثابت کرنا لازمی ہے، اور رجسٹریشن ایکٹ 1870 کی سیکشن 17 جو ہے وہ کچھ ڈیڈز کو مینڈیٹری قرار دیتی ہے کہ ان کو رجسٹر کر لیا جائے جب وہ ڈیڈ بنی ہے، جب وہ تحریری ہو گیا ہے۔ اس حوالے سے ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے 2011 MLD پیج 1836 اس حوالے سے ہمیں کافی وضاحت دے رہی ہے۔ اس کے بعد 2014 MLD پیج 1175 جو ہے وہ اس بات کو انٹرپریٹ کرتا ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان اپنی پراپرٹی اپنے حقیقی بیٹوں کی موجودگی میں کسی کو گفٹ کرتا ہے تو ایسی صورت کے اندر جو بینیفیشری ہے اس گفٹ کا یعنی ڈونی جو ہے اس پہ برڈن آف پروف شفٹ ہو جاتا ہے کہ وہ یہ ثابت کرے گا کہ کیا وہ گفٹ تمام انگریڈینٹس پورے کرتا ہے، کیا گفٹ آزادانہ، رضامندی اور پروڈنٹ مائنڈ کے ساتھ بغیر کسی دباؤ، بغیر کسی ترغیب، بغیر کسی لالچ کے کیا گیا ہے۔
اور موٹیو کیا تھا، اور کیا اس بات کا علم دیگر قریبی رشتہ داروں کو بھی تھا یا نہیں تھا۔ اب یہ تمام معاملات کی جو بینیفیشری ہے اس کے پاس اس کو شفٹ ہو جاتا ہے برڈن آف پروف، اور اس حوالے سے اعجاز حسین کیس ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے 2014 MLD پیج 1175 جو ہے ایک اچھا کیس لا ہے اس حوالے سے۔ اور اس کے علاوہ منظور حسین کیس بڑا اہم کیس ہے 2014 CLC پیج 77 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا، اور 2010 CLC پیج 417 ہے جس میں اس بات کو بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹ کیا گیا۔ 2004 CLC پیج ہے 1211 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا ہے، اور 2011 YLR پیج 82 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا ہے، اور اس کے بعد بڑی لینڈ مارک ججمنٹ ہے 2000 YLR پیج 1971 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اب جہاں تک ایگریکلچرل لینڈ کا ہبہ ہے، اس حوالے سے ایگریکلچرل لینڈ کا ہبہ صرف وارثان کے حق میں ہی ایک ویلڈ گفٹ تصور ہوتا ہے، یعنی اٹ مین کہ تمام کنڈیشنز کو قانون جو ہے وہ مد نظر رکھتا ہے۔ خواہ محمد اللہ میں آپ دیکھ لیں یہ ساری چیزوں کو ڈسکس بھی کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے جتنے اعلیٰ عدلیہ کے کیسز ہیں ان میں اس بات کی بڑی اچھی انٹرپریٹیشن ہے، اور اس حوالے سے 2012 CLC پیج 1333 جو ہے اس بات پہ بڑی اچھی انٹرپریٹیشن ہمیں دے رہی ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انتقال ہبہ جو ہے وہ چیلنج کیا جاتا ہے اس بنا پر کہ جو ڈونر تھا وہ پروڈنٹ اسٹیٹ آف مائنڈ میں نہیں تھا، وہ بندہ انفارمٹی میں تھا، بہت زیادہ بیمار تھا یا قریب المرگ تھا، تو دین اس کی گفٹ کی ویلیڈیٹی جو ہے وہ مشکوک ہو جاتی ہے۔ اس حوالے سے ایک بڑا ہی اہم کیس لا ہے 2011 CLC پیج 284 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا ہے۔ لیکن ایک بڑی ٹیکنیکل سی بات ہے ایگریکلچرل لینڈ کے حوالے سے، یاد رکھیے گا کہ جوائنٹ کھاتا جو ہے اس کے اندر قبضہ دیے بغیر بھی آپ کو پتہ ہے ہبہ ہو سکتا ہے، اور ڈونی جس کو یعنی ایگریکلچرل لینڈ وارثان میں سے ہی کسی کو گفٹ کی گئی ہے، اور ڈلیوری آف پوزیشن جو ہے چونکہ ایک جوائنٹ پراپرٹی ہے اس میں وہ تصور کر پرزمپشن ہو جائے گی کہ قبضہ بھی ٹرانسفر ہو گیا ہے۔ اب اسپیسیفک نمبر میں سے جب قبضہ لینا چاہتا ہے وہ ڈونی جس کو وہ گفٹ کی گئی ایگریکلچرل لینڈ، وہ پھر اس کے لیے دعوی تقسیم جائیداد اور دخل یابی کر کے مخصوص جو ہے دعوی تقسیم جو پارٹیشن سوٹ ہے دعوی تقسیم جائیداد کے ذریعے ہی وہ اپنی پراپرٹی کے اس حصے کو جو اس کو گفٹ میں ملی ہے ایگریکلچرل لینڈ وہ اس کو علیحدہ کروا سکتا ہے۔ اور اس حوالے سے لینڈ ریونیو لاز میں جہاں پر گفٹ ہمیں گائیڈ لائن دیتا ہے نا، وہاں کی ایک اصلاح ہے PLJ 2005 لاہور ہائی کورٹ پیج 1288 میں اس بات کی بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹیشن جو ہے ہمیں ملتی ہے۔ اور اس کے علاوہ سیم جو کورٹ کا ڈیسیژن تھا ججمنٹ تھی اس کو بارہا دفعہ رپیٹ کیا گیا، اور حتیٰ کہ 2010 کی ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے جس میں اس کو ڈسکس کیا گیا تھا
2010 CLC پیج 1861 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا۔ اب اس حوالے سے ایک لینڈ مارک اسسمنٹ سپریم کورٹ آف پاکستان کی بھی ہے کہ 2009 CMR پیج 598 میں جو ہے وہ ہمیں اس کی انٹرپریٹیشن مل جاتی ہے۔ اب پچھلے دنوں لینڈ ریونیو لا کیسز کے اندر نا ایک بڑی ٹیکنیکل سی بات سامنے آئی کہ ایک بندہ کسی اپنے بھتیجے کو یا اپنے بھائی کو گفٹ کرتا ہے اپنی پراپرٹی، اپنی پوری زندگی میں وہ اس گفٹ کو چیلنج نہیں کرتا اور وہ مر جاتا ہے پوری زندگی۔ وہ یعنی گفٹ کرنے کے پاس فرض کریں کہ وہ 15 سال 10 سال 20 سال زندہ رہا ہے، مشترکہ کھاتا تھا، اس میں سے جناب اپنے بھائی کو اس نے گفٹ کر دیا، اور گفٹ کرنے کے 10 سال وہ زندہ رہا، 10 سال کے بعد مر گیا۔ بعد میں اس گفٹ کو ریووک کروانے کے لیے اس کے بیٹے آ گئے جناب، اپنی زندگی میں اس نے اس گفٹ کو چیلنج ہی نہیں کیا، دین کیا ہوگا؟ یاد رکھے گا سیٹلڈ پرنسپل کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے اس چیز کو کہ وہ ایک ویلڈ گفٹ پرزیوم کیا جائے گا، ویلڈ گفٹ ہی تصور کیا جائے گا۔ اس حوالے سے بڑی ہے ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے PLD 2007 لاہور ہائی کورٹ پیج 467 میں اس بات کی انٹرپریٹیشن ہمیں اچھے انداز سے ملتی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ بعض اوقات چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر پلی ہم لوگ لے لیتے ہیں۔ اب پچھلے دنوں کسی نے کہا کہ جی کوئی شخص اگر اس وقت بیماری کی حالت میں تھا، اس کو بخار تھا، اس کو TB ہو گئی تھی، اس کو فالج ہو گیا تھا ڈونر کو، تو دین اس نے جو ہے نا وہ ہبہ کیا تھا، گفٹ کیا تھا، اس کے بعد وہ 10 سال زندہ رہا، پھر مرا ہے وہ۔ تو بھیا چھوٹی موٹی بیماریاں مرض الموت کے علاوہ کسی کو بخار ہو جاتا ہے، کھانسی کی وجہ سے TB ہو جاتی ہے یا فالج ہو جاتا ہے، تو اس حالت میں کیا گیا جو ہبہ ہے اس کی ویلیڈیٹی لیگل ویلیو کے اوپر کوئی اثر نہیں آتا اس بات کا۔ اس حوالے سے ایک بڑی لینڈ مارک اسسمنٹ ہے جو اس چیز کے اوپر کافی حد تک انٹرپریٹیشن دے دیتی ہے ہمیں کہ مرض الموت کے علاوہ کسی کوئی بندہ انفارمیٹی میں ہے، کوئی بیماری کی حالت میں، اس دورانیے میں اگر وہ گفٹ کرتا ہے تو اس کو ویلڈ ہی گفٹ ہوگا اگر اس کے انگریڈینٹ مکمل ہیں تو۔ 2007 CLJ پیج 412 میں اس بات کی انٹرپریٹیشن کی گئی ہے۔ لینجی گفٹ کے مختلف جو پہلو ہیں، ہبے کے مختلف پہلو جو بھی ہیں، اس کی ریووکیشن ہے، اس کی کنڈیشن، ان کی انگریڈینٹس، اس کی پروسیجرز، اس کے سوٹس کی مختلف جو ایشوز ہیں، اس پہ انشاءاللہ ہم مختلف سیگمنٹس میں بات کرتے رہیں گے، اور اگر اچھا نہ لگے تو اگنور کیجئے گا، چھوڑیں پرے، اور اگر ضرورت پڑے تو سیو کر لیجئے گا، کل کو کبھی کام آ جائے گی بات۔ تو گپ ہی لگا رہا ہوں، سیریس مت لیجئے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔